अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, अफ़गानिस्तान के हवाले से हर तरफ जो ख़बरें आ रही हैं, वो बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, क्योंकि ये अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि हम उनको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप देखें कि पिछले दिनों में जब कॉन्फ्रेंस हुई ताशकंद में, वहाँ पे हमने देखा, फिर हमने देखा कि वहाँ से जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने अशरफ गनी साहब ने अपना मुद्दा जो है था वो बयान किया, और जिस तरीके से उन्होंने बयान किया आपको याद है। ये ताशकंद की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद फिर हमने एक पूरी एक डिप्लोमेटिक एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ हमने देखी। अभी 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 हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन की टेलीफोन पे बात हुई है प्रेसिडेंट गनी के साथ, और $100 मिलियन उन्होंने देने का ऐलान किया है अशरफ गनी गवर्नमेंट को। और फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि ब्लिंकन जो है, उनका दौरा है साउथ एशिया, और उसमें वो उस वक़्त वो बात करेंगे, वहाँ पे जाके करेंगे जब वहाँ पे अफ़गान आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो वहाँ पे जब होंगे तो मुलाकात में क्या-क्या चीज़ें होंगी, ये भी हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे जो पाकिस्तान चाइना के टाइज़ हैं, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में जब दासू का वाक़या हुआ, तो उसके बाद फिर फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो अब चाइना में गए, और साथ उनके डीजीआईएस आईएसआई भी थे। तो इस हवाले से क्या मामलात हैं, वो क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं? और फिर इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, उनके दौरान वहाँ पे उन्होंने बात एक की, बहुत बड़ी बात की, और रेफरेंडम की बात की। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसका ज़रा तजिया करेंगे, और साथ-साथ फिर एक और चीज़ भी जो आपने देखा कि अफ़गान एनएसए की मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ के साथ वहाँ पे लंदन में। तो ये क्या मामला है? वो शख्स के जिसने पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहा, उसको आप बुला के उसके साथ आप मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरा तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस ने लॉन्च की हैं एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द तालिबान। तो ये क्या हो रहा है? तो ये सारे मामला जो हैं, ये बड़ी सीरियस कॉनोटेशंस रखते हैं। इनका आज ज़रा तजिया करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारी सूरत हाल मैंने बयान की, इसमें अफ़गानिस्तान जो है वो पिवटल रोल रखता है। पिवटल रोल का मतलब ये है कि हर चीज़ अब अफ़गानिस्तान के साथ रिलेट कर रही है आजकल। तो ये अब कैसे हम इसको रीड करें पूरी सिचुएशन को? क्या स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बन रहा है? इसको आप ज़रा हमारे लिए आसान लफ्ज़ों में ज़रा बताएँ जी, क्या हो रहा है? बहुत नवाज़िश इसरार साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए ये जैसे आपने कहा कि अफ़गानिस्तान अभी एक पिवटल पॉइंट बनता जा रहा है सारे रीजन के अंदर। मेरे ख़्याल में अगर हम इसको जो सारी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डेवलप हो रही है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहें तो जी, वो बजा होगा। और ठीक। उसलिए कि अगर अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज़ होता है, पैसिफ़ाई होता है और रीजन के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, तो इससे बेहतर बात पूरे रीजन के लिए नहीं हो सकती। और अगर अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज़्ड रहता है और रीजन के अंदर एसिमिलेट नहीं होने दिया जाता है या खुद नहीं हो सकता है, तो सारा रीजन जो है ये टर्मोइल में रहेगा। अभी आप ये देखें कि जो मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड की, उनके सबके अभी इंटरेस्ट जो हैं वो साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर जिसको हम स्कार्ड कहते हैं उसके अंदर मरकूज़ हैं इस वक़्त। चाइना को अगर हम देखें तो उसने बीआरआई और सीपेक के ज़रिए वो इस पूरे रीजन के अंदर आ चुका है। और उसकी ख़्वाहिश ये है कि पूरे साउथ सेंट्रल एशियन रीजन को वो एक क्या कहना चाहिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर नेट कर ले उसको वीव कर ले और यही उसकी ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश के को परस्यू करते हुए वो पाकिस्तान में आ चुके हैं इन द शेप ऑफ सीपेक। वो ईरान के साथ $400 बिलियन की भी वो एक एग्रीमेंट कर चुका है। अफ़गानिस्तान जैसे ही स्टेबलाइज़ होता है चांसेस यही हैं कि वो भी सीपेक का हिस्सा बन जाएगा। और साउथ एशिया लेस इंडिया के अलावा साउथ एशिया के तमाम ममालिक जो हैं वो सारे के सारे अब चाइना की तरफ इंक्लाइंड हैं। तो इस सब और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में वैसे ही चाइना का असर और रसूख बहुत बढ़ रहा है और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वो भी जा रही है। तो पूरे साउथ सेंट्रल एशियन रीजन में लेस इंडिया चाइना जो है वो एक बहुत डायनामिक और एम्फेटिक तरीके से इंग्रेस कर चुका है। जहाँ तक रशिया की बात है, ईरान के साथ उनके एक्सीलेंट टाइज हैं ही हमेशा से। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी उनके टाइज अभी बहुत इम्प्रूव कर गए हैं पहले से। और पाकिस्तान में तो अभी उन्होंने पिछले दिनों 2.5 से 3 अरब डॉलर की एक गैस पाइपलाइन बिछाने का भी एग्रीमेंट किया है। जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स का ताल्लुक है, यूनाइटेड स्टेट जैसे हमने बहुत दफ़ा हम कह चुके हैं कि वो यहाँ से जा चुका है, मगर उसने इस रीजन को छोड़ा नहीं है। और आप ये देखें कि
ابھی افغانستان کے اندر بھی اس کے کچھ باقیات موجود ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہ افغان نیشنل آرمی اور نیشنل ڈیفنس سیکورٹی فورسز کی مدد بھی کر رہے ہیں ایئر اسٹرائکس کے ساتھ. اور وہ تاشقند کی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین کانفرنس میں بھی موجود تھے وہاں پہ. بڑی اچھی لیول کی ان کی وہاں پہ پریزنس تھی. وہاں پہ بھی انہوں نے C5+1 کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے آپ کو اس ریجن کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے تھرو. C5 سے مراد سینٹرل ایشین ریپبلکس کی پانچوں وہ جو ریپبلکس ہیں اور یونائٹیڈ اسٹیٹس. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کوڈ اناؤنس کیا جس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ہے. اور یہ ایک نئی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور آپ اس کو سمجھیں کہ ایک منی BRI ہے. اور وہ اس طرح سے نہ صرف یہ کہ افغانستان کے ساتھ وہ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ پورے ریجن کے ساتھ. پاکستان کو بھی انہوں نے انگیج کر لیا، افغانستان کو بھی، ازبکستان کو بھی انگیج کر لیا. اور یہ 3 میجر ٹاپکس تھے وہاں پہ انڈر ڈسکشن ان تاشقند. ان تینوں ممالک کو انہوں نے اس طرح سے انگیج کر لیا ہے. اور باقی رہ گئی بات انڈیا کی. تو اس میں بریگیڈ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو کوارڈ آپ بتا رہے ہیں، کیا امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ بھی اب جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں، اور ان کو تو یہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے ملٹری کیمپین چلائی تھی افغانستان کے اندر، دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. تو اٹ از بیٹر کہ بجائے اس کے کہ وہ جنگ کریں تو وہ ایک جیو اکنامکس کی طرف آئیں اور اکنامک انٹیگریشن کی بات کریں، اور اس طرح سے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے روابط جو ہیں وہ بڑھائیں اور بہتر کریں ان کو. ٹھیک. باقی رہ گئی بات انڈیا کی، تو وہ اٹ ریمینس پیریفرل، اٹ ریمینس irrelevant to the Afghan endgame and to the post-US withdrawal Afghanistan. ان کا ابھی کوئی رول نہیں، اور ہم جیسے بعد میں جیسے آپ نے کہا ہم بات کریں گے کہ اب ان کے لیے امریکہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ایک رول تلاش کر رہا ہے. ابھی ہم آتے ہیں یہ دونوں ریجنس کی طرف، سینٹرل اور ساؤتھ ایشین ریجنس جو ہیں. اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں، سینٹرل ایشین ریجن میں ہم دیکھیں تو جو بھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ سارا ریجن جو ہے یہ ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس کی طرف جائے گا، ٹریڈ کی طرف جائے گا، ریلوے روڈ انفراسٹرکچر بنے گا. ایک ریلوے تو انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا، ترمیز، مزار شریف، کابل اور پشاور. پھر پاکستان کی ریلویز کی مین لائن سے مل کر آن ٹو دی عربین سی. اس کے علاوہ ٹریڈ کوریڈورز بنیں گے، پھر آئل اینڈ گیس پائپ لائنز آئیں گی، اور یہ پاور ٹرانسمیشن لائن جیسے کاسا سینٹرل ایشیا ٹو ساؤتھ ایشیا جو پاکستان آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. تو سینٹرل ایشین ریپبلکس نے اب یہ ایک تہیہ کر لیا ہے کہ وہ سمندر تک پہنچیں گے، اور وہ پاکستان کے جو ساحل ہیں وہاں تک آئیں گے، اور پورٹ قاسم، کراچی اور گوادر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریڈ کو وہ فروغ دیں گے. اب اس سمندر تک پہنچنے کے لیے ان کو پاکستان آنا ہے، اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے جو کہ CPEC کے تھرو ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے سب سے شارٹیسٹ روٹ ہوگا اور سب سے ماڈرن انفراسٹرکچر بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے لیے. تو اب اس کے لیے ان کو افغانستان کو ایز اے لینڈ برج استعمال کرنا ہے، سینٹرل ایشیا سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان اینڈ آن ٹو دی سی. اب افغانستان کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ تو ابھی تک افغانستان از بینگ مینیجڈ یا از بین کیپٹ ان ان مینیجڈ کیوس. ایک بہت ہی انسرٹن اور انڈیٹرمنیٹ قسم کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے وہاں پہ، اور اب وہاں پہ جو اسپوائلرز موجود ہیں وہ اب اس بات کو کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ڈیسٹیبلائز رہے. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ کا ایک اسٹیٹڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے کہ وہ BRI کو پھلنے پھولنے نہیں دے گا. تو اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، تو افغانستان پاکستان ریجن، پاکستان، CPEC اور BRI سب کے سب ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں، اور BRI کی جو فردر ایکسپینشن اور پروگریشن ہے وہ بھی رک جاتی ہے. اور اس کام کے لیے وہ ابھی امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور ان کے جو NDS اور RAW کا کمبائن جو ایک کمبائن ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف افغان طالبان جو ہیں وہ کافی حد تک فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور کافی علاقہ جو ہے افغانستان کے اندر اس کو وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے تاجکستان، ترکمانستان، ایران، پاکستان کے ساتھ کراسنگس کو، بارڈر کراسنگس کو قابو میں کر لیا ہے. میجر پاپولیشن سینٹرز کو گھیرے میں لے رہے ہیں. پھر جو میجر پاپولیشن سینٹرز کی سپلائیز جو ہیں فوڈ کی، واٹر کی، فیول کی،
الیکٹریسٹی کی اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ بغیر لڑے ہوئے یہ تمام علاقے جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں, اور اس طرح سے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے اوپر ایسا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ کیپیچولیٹ کرے, یا اگر اس نے نیگوشیٹ بھی کرنا ہے ہاں تو ایک بہت ہی کمزور پوزیشن بلکہ سے ویک پوزیشن سے وہ پھر نیگوشیٹ کرے. ٹھیک تو اب یہ جو ہے نا اب صورتحال, اس میں اب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, دوسری طرف یہ چائنا ہے, اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں یہ بہت بری طرح سے کلیش کر رہے ہیں. اور چائنا کی خواہش یہ ہے کہ وہ ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن کو, ساؤتھ اور ایشیا اور سینٹرل ایشیا ملا کر ان کو ایک اکنامک یونین بنا لے, ان کو نیٹ کر دے, ایک ویو کر دے ایک نیٹ ورک کے اندر, کہ یہ ایک اکنامک یونین ٹائپ چیز بن جائے جس کے اندر ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہو, ٹریڈ بہت زیادہ ہو, اکنامک انٹیگریشن ہو, اور جس سے ظاہری بات ہے کہ سارے علاقے کو, ان کے تمام علاقے کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اس میں ورگیٹ صاحب ایک چیز مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ ڈسٹرکٹیو بھی لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اگر چائنا کی بات آ رہی ہے تو چائنا کو ڈسٹرکٹیو رول میں لا کے وہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوڈ بھی بنا رہا ہے, وہاں پہ آپ نے خود فرمایا کہ جیو اکنامکس کی طرف وہ جا رہا ہے. تو کیا امریکنس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے, یا وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. امریکنز جو بھی کام کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ایک تو آپ پازیٹیو اگر آپ اس کا اسپیکٹ لینا چاہیں تو ایگزیکٹلی وہ ہے جو بھی آپ نے فرمایا. اگر آپ اس کا دوسری سائڈ سے ایک ریال پولیٹک کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوڈ جو ہے دس کوڈ ویری ویل پروو ٹو بی اے ٹروجن ہارس, اور اس کوڈ کے ذریعے وہ ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن کے اندر اپنا فٹ ہولڈ بناتے ہیں, اور جب وہ اس کے اندر اپنا فٹ ہولڈ بناتے ہیں تو پھر ان کو ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن کے اندر انٹرفیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے, وجہ مل جاتی ہے, یہاں پہ موجودگی کی وجہ مل جاتی ہے. اور اگر وہ یہاں پر آ گئے تو مجھے کافی حد تک اس کا شک ہے کہ وہ بی آر آئی اور سی پیک کو دے ول رپ اینڈ ٹرائی ٹو رپ اینڈ ٹیئر اٹ اپارٹ. تو یہ تو وہی پاکستانی پلانرز اور اس کے اونٹ والی کہانی ہے. تو کیا پھر پاکستانی پلانرز کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے تھرو؟ آئی ایم شیور انہوں نے اپنی ساری جو ہے یہ ساری انالیسز اور اسیسمنٹس کی ہوں گی, اور ابھی خیر ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ کوڈ بنا رہے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اچھا میں آپ کا کامنٹ ایک اور آرٹیکل پہ بھی لینا چاہتا ہوں. یہ جو آرٹیکل چھپا ہے یہ انڈین ایمبیسڈر ہیں بھدرواج صاحب, ان کا آرٹیکل ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے دیکھیے یہ پاکستان مووز اپ دا پاور لیڈر آن ورلڈ اسٹیج. یہ بھدرا کمار جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از ونس اگین بیکمنگ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ان اے بگ پاور رائیولری, بٹ دس ٹائم اراؤنڈ پاکستان اسٹینڈس ٹو گین آؤٹ آف اٹس جیوگرافی. یہ جو بھدرا کمار صاحب یہ فرما رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, لیکن یہ اس کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف وہ ہمیں کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم کیسے ریڈ کر رہے ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ان کا جو آرٹیکل ہے اٹ از پرائمریلی فرام دی یہ انڈین آج ہی پوائنٹ آف سب ہے. جی میں نے پڑھا ہے یہ آرٹیکل, ہاں جی. اور وہ انڈین پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور اس وقت انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان دونوں میجر پاورز کے درمیان ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یقینی طور پر پاکستان کین ملک بوتھ کاؤز پرووائڈیڈ پاکستان پلیز اٹس کارڈز پراپرلی اینڈ ویل. دوسری طرف جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر کوڈ کو وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹروجن ہارس, تو پھر جتنا بھی کام ابھی تک ہو چکا ہے یا جتنا بھی کام آئندہ ہونا ہے, جتنا بھی بی آر آئی کی ایکسپینشن اور پروگریشن ہونی ہے, وہ سب کی سب خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو آپ کوڈ کا حصہ بنیں, بٹ کیپ یور گارڈ اپ, اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کریں, اور اس طرح سے پھر آپ چلیں. کیونکہ یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کیمل عرب اینڈ کیمل, کہ ایک دفعہ اس نے ٹینٹ کے اندر منہ ڈالنے کی اجازت دی, تو اس کے بعد وہ عرب باہر تھا اور وہ کیمل جو تھا وہ ٹینٹ کے اندر خود موجود تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان شوڈ بی ویری کیئرفل. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں کہ اب چونکہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین ریجن کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم ناؤ فار دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ٹو بیکم الائیو.
उसके अभी तक कोई रोल नहीं रहा है. It must develop a very strong political dimension, एक बहुत इकोनॉमिक डायमेंशन उसका होना चाहिए और एक मिलिट्री डायमेंशन भी होना चाहिए. और ये जो अभी इतनी अनसर्टन सिचुएशन सारे साउथ सेंट्रल एशियन रीजन में जा रही है, इसको वो कंट्रोल करे, इट शुड टेक चार्ज ऑफ द होल थिंग, और यकीन करे कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरह से. हाँ. और उसमें एससीओ में है कौन कौन? रशिया, चाइना, सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान है, इंडिया भी उसके अंदर हिस्सा है, अफगानिस्तान और ईरान आई थिंक ऑब्जर्वर्स हैं. तो यही तो तमाम ममालिक हैं वहाँ पे जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हैं. हाँ. तो मेरे ख्याल में अगर वो एससीओ का हिस्सा नहीं भी, मतलब एज एन एससीओ भी रिएक्ट नहीं करते, तो तमाम लोगों को यूनाइट करना चाहिए, एक फ्रंट बनाना चाहिए, ताकि ये जो उनके एक बहुत अच्छा फ्यूचर जो उनको नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक फ्यूचर, उसको ख़राब करने की कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब ना हो. तो ये तो जो अभी अमेरिकन जो आ रहे हैं, ब्लिंकन साहब भी आ रहे हैं इस रीजन में, और वहाँ पे उनकी मुलाकात भी होनी जा रही है वहाँ आर्मी चीफ्स वगैरह से भी. तो अब ये क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं? क्या इनका कुछ और प्लान भी है, या कुछ खास इंडिया को एक रोल देने की कोशिश करेंगे ये? देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका को अब रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने जो अफगान मिलिट्री कैंपेन जो थी, एक तो उसका आगाज़ डिज़ास्ट्रस था. इट वाज़ द मोस्ट इल प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन एवर. उसका कंडक्ट जो था इट वाज़ डिज़ास्ट्रस. कभी काउंटर टेररिज्म, कभी काउंटर इंसर्जेंसी, कभी इराक, कभी नेशन बिल्डिंग, कभी सर्जेस, कभी विड्रॉल्स. कहीं से कोई स्टेबिलिटी थी ही नहीं उनकी मिलिट्री कैंपेन के अंदर. ये कामयाब हो ही नहीं सकती थी. अब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि उनका एंड गेम जो है, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस जंग का इख्तिताम किया है, और इख्तिताम करने के बाद जब वो यहाँ से निकले हैं तो वो भी सही नहीं था. अफगानिस्तान में वो चारों पॉइंट जो उन्होंने कहे थे नहीं हुए. ना इंटरिम गवर्नमेंट, ना इंटर अफगान डायलॉग, ना सीज फायर, और ना ही कोई टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है. लेकिन ब्रिगेड साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अमेरिकन जो भी काम करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं. बस इस दफ़ा उन्होंने गलती की है. क्वाड के मामले में उन्होंने ठीक ठाक सोच समझ के काम किया है, मगर ये तो आज से 20 साल पहले से ही गलत हो चुके थे. जिस कैंपेन की बुनियाद ही गलत थी, वो इमारत मतलब या वो कैंपेन ठीक तरह से ना चली है और ना ही उसका इख्तिताम सही हुआ है. जैसे वो कहते हैं, मेरी तामीर में मुज़मर थी सूरत एक खराबी की. बिल्कुल यही बात है आपकी, सही है. अब मेरे ख्याल में दे आर कमिंग अप, अब इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए दे आर कमिंग अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी. ठीक. और वो स्ट्रेटजी ये है कि वो इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर एक रोल दें. अच्छा. अब आप ये देखें कि हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका की एक बहुत कामयाब स्ट्रेटजी रही है ऑफशोर बैलेंसिंग की. ऑफशोर बैलेंसिंग में अमेरिका जो है वो खुद मैदान जंग से बाहर रहते हैं और अपने दुश्मन के खिलाफ कोई रीजनल पावर जो है उसको लड़ाता है, और अपने जो जिसको लड़ाता है उसको फिर वो मदद भी करते रहते हैं और हथियार भी देते रहते हैं, इकोनॉमिक एड भी देते हैं और उसको पंप अप करके लड़ाते हैं. अब चूंकि वो खुद वहाँ से निकल चुका है और अफगानिस्तान को वो इस तरह से छोड़ नहीं सकता है, तो अब वो इंडिया को वहाँ पर एक रोल देना चाहते हैं. तो ऑफशोर बैलेंसिंग जब अगर ये स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो फिर हमें ये नज़र आएगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक साइड पे तालिबान होंगे और एक साइड पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और इंडिया होगा. और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और इंडिया को सपोर्ट करेगा अमेरिका विद आर्म्स, एमुनेशन, इकोनॉमिक एड, एवरीथिंग, डिफेंस, मिलिट्री एड, और इनको लड़ाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद वो इस सारे जंग से बाहर होंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे उनके. और ये मेरे ख्याल में एक वो करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से मतलब ये करने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद अफगानिस्तान में बजाय इसके कि इस्लामिक एमिरेट बने, वहाँ पे एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगी जो कि उनके मिजाज के मुताबिक, उनके सिस्टम के मुताबिक ज़्यादा सूटेबल होगी. ठीक. मगर हिंदुस्तान को ये अभी हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के पास अभी ऑप्शंस क्या हैं कि वो अमेरिका की किस तरह से मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर. अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ऑप्शंस तो हम देखते हैं. मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है वो ख़ास तौर पर ये कह रहा है कि जी इंडिया को अमेरिका ने बिल्कुल छोड़ दिया है और नाउ पाकिस्तान इज देयर फेवरेट. क्या ये कहना? आई डोंट थिंक सो. देखिए, जब अमेरिका ने यहाँ पे जब ये बात की है तो ये हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया तो वो एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए, लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दैट इज चाइना, उसके लिए बनाया. वो अफगानिस्तान में तो कभी भी उसका उस तरह से पार्टनर नहीं था.
اور اگر انڈیا کے پاس کوئی رول نہیں رہا ہے تو اٹ از ناٹ بیکاز امریکہ نے اس کو کوئی رول دیا نہیں. انڈیا نے خود اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی فیلڈ فارن پالیسی کی وجہ سے افغانستان وہ وہاں سے بالکل آؤٹ لائر بن گیا, آؤٹ سائڈر بن گیا, پیریفرل ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک, تو اس میں let's get back to the options now. What are the Indian options? انڈین سب سے پہلے لیٹ سے کہ وہ امریکن ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ ملیٹریلی افغانستان میں انٹروین کریں. ٹھیک, تو یہ سب سے پہلا ان کو ہسٹری کا سبق ملنا چاہیے, وہ یہ کہ گریٹ برٹن, سوویت یونین, یونائٹیڈ اسٹیٹس with 40 or 42 countries, سب all of them have left in disgrace from افغانستان. بالکل. تو اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے, اور ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ ان باقی میجر پاورز کا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اور دیٹ از اگین فرام دا ریئل پولیٹک پوائنٹ آف ویو, اگر ہندوستان ملیٹریلی افغانستان میں انٹروین کرتا ہے تو اس کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ افغانستان میں آئے گا وہ اپنی مرضی سے, جائے گا وہ پاکستان کی مرضی سے, اور ایک دفعہ وہ یہاں پہ آ گیا تو افغانستان کی دلدل میں امریکہ تو پھر باہر نکل گیا اپنے الائز کے ساتھ, ایک کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. And I think this should be an absolute warning to India not to bite more than it can chew, اور اتنا بڑا کام اپنے ذمہ نہ لے لے کہ جس کو وہ نبھا نہ سکے. اور یہ ہندوستان کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک ملٹری ڈیزاسٹر ہوگا, یہ ایک اکنامک اور ایک ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر بھی ہوگا. تو انڈیا ول بی ویل ایڈوائز ٹو اسٹے اوے فرام افغانستان. اس کے بعد اکنامک ایڈ کا ان کے پاس ایک آپشن ہے. اکنامک ایڈ $3 ارب تو وہ پہلے ہی ڈبو چکے ہیں وہاں پر. اب ان کے پاس ان کی اپنی اکانومی اتنی تگڑی نہیں ہے کہ وہ اور اس میں ان کو اکنامک ایڈ دے سکیں. اور ان اینی کیس چائنا کے مقابلے میں کیا ہندوستان کتنی ان کو اکنامک ایڈ یا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر. تو وہاں پہ بھی وہ میرے نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اتنا خاطر خواہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں یا انویسٹمنٹ کر سکیں. ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ تو وہ ویسے ہی دے رہے ہیں. اور آخر میں ایک رول جو رہ جاتا ہے جو کہ وہ بہت خوبی نبھا رہے ہیں اور آئندہ بھی نبھائیں گے, and that is the spoilers role. اس کام میں وہ بہت ماہر ہیں. اور یہ را اور این ڈی ایس کی جو ایک ٹیم ہے یا کمبائن جو ہے, ان کا ایک بہت ہی ایک مقابل رول رہا ہے سارے ریجن کے اندر, کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ مل کر اس ریجن کے خاص طور پر پاکستان کے اندر بہت ٹیررسٹ اٹیکس کیے ہیں, بہت ہی معصوم لوگوں کی انہوں نے جانیں لی ہیں. اور اب وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سی پیک اور ڈی آر آئی جو ہے ان کے پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو ڈیلے ڈسٹرب کیا جائے اور ممکن ہو تو اس کو ڈسٹروائے بھی کیا جائے. تو اس معاملے میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کی ایکسپینشن کو, پروگریشن کو روکا جائے بی آر آئی کی, جہاں پہ انڈیا اور یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کرتے ہیں. اب ان انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے انڈیا اور یو ایس اب کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں, ابھی ہمیں وہ دیکھنا ہے. اور ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جب افغانستان میں یہ ساری امپلوژن ہوتی ہے قسم کی, اور افغانستان سینکس انٹو اے سول وار اینڈ مے بی ایون بالکنائزیشن, تو پھر ہم نے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب آپ کو آخر میں ایک یہ تصویر دکھاتا ہوں اور اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا. یہ بھائی صاحب جو ہیں, ان کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا اپنی زبان سے, کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں الفاظ ادا کیے تھے وہ ناقابل برداشت ہیں, بلکہ اس حد تک ہیں کہ ہماری قوم کا ہے جو ہے وہ اس کو وہ آگ بگولا ہوئی ہے. اور انہی کی ایک اور تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بھی آپ دیکھیے, یہ بھی جناب جس میں جا کے پورا ڈیلیگیشن جو ہے, اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں وہاں پہ اور نواز شریف بھی ہیں. تو یہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بریگیڈ صاحب؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. دیکھیے, ابھی جیسے ہم نے یہ پہلے بھی عرض ڈسکس کیا کہ ایک نئی اسٹریٹجی بنانا چاہ رہے ہیں انڈیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹ مل کر. اب اسی کے لیے میرے خیال میں جیسے ہم نے بات کی کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نیو دہلی جا رہے ہیں, اے این ڈی ایس ایف کے جو ہے چیف وہ نیو دہلی جا رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر وہ یہ یقیناً اس بات پہ سوچ بچار کریں گے کہ ہمیں آئندہ آگے کیا کرنا ہے, کون سی ہمیں سپورٹ ملے گی امریکہ سے, کون سی سپورٹ انڈیا سے, اور کس طرح سے وہ آگے چلیں گے.
اور کیا آبجیکٹیو ہیں جن کو وہ اچیو کریں گے. اب اس کو پولیٹیکل سپورٹ دینے کے لیے فرام ود ان پاکستان میرے خیال میں انہوں نے نواز شریف کو اپروچ کیا ہے, اور وہ اب یہ چاہیں گے کہ جہاں پہ وہ ایکسٹیریئر منور جو ہے جو کہ افغانستان اور انڈیا اور امریکہ میں چل رہا ہے, جس کے تحت وہ افغانستان کو کی سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہیں گے, تو پاکستان کے اندر سے ان کو کیا سپورٹ مل سکتی ہے. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا, حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ جی جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ میڈیا میں آنی چاہیے, ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بات ہوئی ہے وہاں پر. تو وہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی جیسے ہی مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن جو ہیں وہ اپنے بیان دینے شروع کرتے ہیں, تو اس سے کلیئر کٹ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, مریم نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا جی کہ ہمارے تو تعلقات ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے, اور یہی ہماری پالیسی ہے اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات تو ہمارے بھی اچھے ہونے چاہیے, وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے چاہیے, مگر کسی بھی پاکستانی کو میرے خیال میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی چل رہی ہے آپ اس کے خلاف جائیں, اور ایسے شخص کو کہ جو پاکستان کو, آپ نے جو لفظ استعمال کیا میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, سمجھتا ہے کہ وہ اس قسم کا ایک غلیظ جگہ ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں کہ آخر میں جب اس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس کے بعد سے پاکستان کے کسی عہدیدار نے اس کے ساتھ بات نہیں کی ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کا کمپلیٹ بوائیکاٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ ملنا کوئی بہت زیادہ مناسب کام نہیں تھا نواز شریف صاحب کا. اور ایک اور یہاں پہ جو ٹویٹر پہ اور بلاگس پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو عمران خان جا کے مودی سے ملا تھا, اور یہ جو ہے یہ عمران خان جا کے اشرف غنی کو ملا کابل میں, اور آرمی چیف جا کے ملا, تو ساری بات یہ نہیں ہے کہ کون ملا کون نہیں ملا, بات یہ ہے کہ جو شخص مل رہا ہے اس کی پاکستانیوں کی نگاہ میں کریڈیبلٹی کیا ہے. دیٹ از دا کی کوشچن, کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بات کام ٹھیک تھا یا صحیح یہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ یہاں سے آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو نیکسس ہے جو جب اب نظر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ یہ آن ہز اون تو نہیں وہاں پہ گیا, اور یہ ایک انتہائی ناشکر گزار قسم کا انسان ہے جو پاکستان میں 2 دفعہ ریفیوجیز کے طور پر رہ چکا ہوا ہے, یہاں سے پڑھا ہے, یہاں سے کھاتا رہا ہے, اور اب پاکستان کے خلاف دشمنی میں اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ یہ اب ان کا ٹاؤٹ بن چکا ہوا ہے را کا. تو اس کو وہاں پہ بلانا, وہاں پہ اس کو ملنا اور پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملنا اور اتنی تکریم دینا, یہ تو میسج نہیں ہے وہ دے رہے ہیں نواز شریف بھی کہ جی فوج کو بھی, ہماری فوج کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جناب دیکھ لیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں, میں اپنے لوگوں کو ملوں گا جو بھی. یہ تو ان اے وے نواز شریف تو ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ان تمام باتوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جو کہ ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں, کہی جاتی رہی ہیں, کہ سیاسی طور پر انہوں نے ہندوستان کی طرف کیا اپنا رویہ رکھا تھا, ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات تھے, مودی کے ساتھ خاص طور پر کیا ان کے تعلقات تھے, اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا کر نہیں سکے وہ. تو ان تمام باتوں کو یہ تو اب زیادہ کریڈنس مل رہی ہے, زیادہ جسٹیفیکیشن مل رہی ہے. یہ تو پھر دیکھیں نا, یہ سیاسی کو چھوڑیں آپ, یہ ریاست کے ساتھ غداری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو مل رہے ہیں جو کہ آپ کی ریاست کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. I think he should have used his better sense and you should have not met him at all. اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ پہلے جو آپ نے الفاظ میرے ملک کے بارے میں استعمال کیے ہیں آپ واپس لیں, آپ اپولوجائز کریں ٹو پاکستان, یو شوڈ اپولوجائز ٹو دا ہول پاکستانی نیشن, دین آئی ول میٹ یو. تو پھر بات ہوتی, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, اور یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں سوچتا ہے. سیدھا کھڑے ہو کے اس کو گلے لگا لیا, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نامناسب بات. چلیں اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ورگیز صاحب کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتم آئے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. جس طرح کسانہ کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.